मुफ्ती साहब मेरा ईमान देखो कि कितने ईमान मुझे ज़रूरत है। हाँ, फरमाते जो इखलास से कलमा पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह वो सीधा जन्नत में जाएगा। किसी ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह कलमे की इखलास क्या है? फरमाया कि मफ़हूम है कि हराम कामों से उसको रोक दे। अभी इतना ईमान तो हम सब की ज़रूरत है कि हम हराम कामों से रुक जाए। हमारी सबकी बड़ी ज़रूरत ये है। इतना ईमान तो हम सीखें। सीधे जन्नत में जाने के लिए क्या है कि कलमे का इखलास वाले कलमा जो पढ़ेगा वो सीधे जन्नत में जाएगा। तो कलमे का इखलास ये है कि हम हराम कामों से रुक जाए। अभी ये सीखना है। कलमा इतना हमारा ईमान दिल में आ जाए कि हम हराम कामों से रुक जाए। अभी उलमा किराम से पूछे क्या हलाल है क्या हराम है। अभी हमारा ईमान किस दर्जे का है? कुरान में ईमान के बारे में जो फरमाया है कि ईमान वालों की ये सिफत है ये सिफत है ये सिफत है, तो हम पूछे उलमा किराम से कि ये सिफात जो है ये मेरे अंदर है कि नहीं है। हमने नहीं सीखा। सहाबा किराम ने कलमा सीखा था। वो कलमे के मकसद को समझते थे, कलमे के मफहूम को भी समझते थे। जिस तरह तुम्हारे यहाँ रिवाज है, एक आदमी निकाह करता है तो उसमें 2-3 लफ्ज़ कहते हैं कि कबूल है, हाँ कबूल है। फिर कबूल है में वो समझता है कि अभी मैंने शादी किया तो इस औरत की, मेरी बीवी की जितनी ज़रूरियात हैं ये मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर उसके बच्चे हैं, उसके कपड़ा, उसका खाना, उसकी दवाई और उसके गम शादी सब की मेरी ज़िम्मेदारी है। अभी कोई ये नहीं कहता कि मैंने तो ये निकाह में ये ज़िम्मेदारी नहीं लिया था जो मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी आ गई। बस इस तरह समझते हैं कि कबूल है तो सब समझते हैं। फिर उलमा किराम उसको तकरीर नहीं करते कि तुम निकाह करते हो, शादी करते हो तो ये ज़िम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। नहीं, बस कबूल, बस वो समझते हैं। सहाबा किराम जब कलमा पढ़ते तो वो कलमे की ज़िम्मेदारी को समझते थे। हमारे यहाँ जिस तरह निकाह का रिवाज, निकाह पढ़ते ही हम सारी ज़िम्मेदारी समझते हैं। सहाबा किराम जब कलमा पढ़ते तो वो इसको समझते थे कि कलमे के हमारे ऊपर क्या ज़िम्मेदारी है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला कि मक्के में एक आदमी ने नबूवत का दावा किया तो भाई को भेज दिया। लेकिन जब भाई उसका चला गया तो उसकी पूरी तसल्ली नहीं हुई। खुद आया मक्के में, वो गलियों में वो उसके नबी अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी तो मशहूर थी, यानी चलता फिरता था कि शायद मुझे मिल जाए, लेकिन किसी से डर की वजह से पूछता भी नहीं था। फिर सारा दिन फिरता रहता लेकिन वो नहीं पहचाना नबी अलैहिस्सलाम को। फिर मस्जिद में आ जाता, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उसको घर में ले जाते, फिर उसकी मेहमान नवाजी करते। एक दिन जब दूसरे दिन भी गलियों में इधर उधर फिरता रहा, फिर भी मुलाकात नहीं हुई या पहचाना नहीं नबी अलैहिस्सलाम को। फिर मस्जिद में आया, हज़रत अली ने देखा शायद कोई मुसाफिर है, अभी कोई ज़रूरत से आया था, वो काम पूरा नहीं हुआ, फिर घर ले गया। फिर उसका खिदमत किया, मेहमान नवाजी किया। तीसरे दिन फिर वो फिरता रहा, फिर भी मुलाकात नहीं हुई। फिर मस्जिद में आया और मस्जिद में आया तो हज़रत अली ने फिर देख लिया, तो फिर ये समझा कि कोई ज़रूरत पूरी नहीं हुई, मेहमान है। फिर घर ले गया। फिर उससे पूछा कि तुम किस गरज के लिए आए हो यहाँ? तो उसने कसम दिया हज़रत अली को कि मुझे सही बताओगे। उसने कसम कहा है। फिर कहा नबी अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा, तो उसने कहा वो तो अल्लाह का हक नबी है, मैं जाके आपको मुलाकात कराऊंगा, लेकिन मैं रास्ते में जब जाऊंगा अगर कोई मेरे साथ तुझे देख ले तो मैं किसी बहाने पर बैठ जाऊंगा, तो मेरे साथ खड़ा नहीं होना, तूने चलना है। कि तेरा चलना ये न समझे कि इसके साथ है कि तुझे कोई तकलीफ न दे। तो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और वो कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। उसने दावत दिया, मकसद समझाया। फिर जब कलमा पढ़ा, पहले 3 दिन तो पूछता नहीं था खौफ की वजह से। फरमाया ये तो हक कलमा है, मुझे इजाज़त दे दो कि मैं काफिरों के बीच में ये कलमा पढ़ लूँ। अभी वो तो बुत परस्त थे, मुशरिक थे, वो तो बुतों को पूजा करने वाले, बुतों को मानने वाले, अल्लाह को नहीं मानते थे। इससे मेरी ज़रूरत पूरी होती है। किसी के कहते मेरे 5 खुदा है, किसी के 7 खुदा है, 360 तो थे, लेकिन अपने अपनी ज़रूरत को एक एक पकड़ा हुआ था कि ये मेरा बच्चे देगा, ये मेरा रूज़ी देगा, ये बारिश का दुआ।
ये ऐसे यकीन था। अभी उनका तो सारी जिंदगी इस पे यकीन था। तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु जब गए उसके सामने तो काफिरों के बीच में कलमा शहादत पढ़ा तो वो तो समझ गए कि ये तो कहते हैं कि इबादत के लायक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, अकेले अल्लाह माबूद है। तो वो समझ गए, अरब थे, वो उस पर टूट पड़े, उसको मारा और बहुत ज्यादा मारा। तो अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक़्त मुसलमान भी नहीं हुए, तो लोगों को उस पर लेट गया, बड़ा अल्लाह पाक ने उसको बड़ा कर दिया था। तो उसको संभाला, लोगों को कहा कि ये गफ़ार कबीला का है और गफ़ार कबीला जो है वो शाम के रास्ते में है, वो तुम्हारा अगर ये मर गया तो तुम्हारा तिजारत का रास्ता बंद हो जाएगा, ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए आपके लिए। छुड़वाया उससे। और फिर दूसरे दिन जब गया फिर देखा इतना मारा कि मौत के करीब किया। फिर दूसरे दिन फिर कलमा पड़ा, हाँ वो काफिरों के बीच में फिर टूट पड़े, उसको मारा और फिर जो है ना जख्मी किया, तकलीफ दिया, पिटाई किया। तो फिर अब्बास ने उसको बचाया, यही समझाया कि देखो ये गफ़ार कबीले का है, अबू ज़र गफ़ारी, ये तो शाम के रास्ते में है और इसके रास्ते में कबीला है और तुम रात शाम को जाते हो तुम्हारा रास्ता बंद हो जाएगा। वो क्योंकि तिजारत करते थे तो तुम्हारी मुसीबत बन जाएगा, छोड़ दिया। यानी जब जो कलमा पढ़ता तो वो उसको समझता, वो कलमे की मेहनत करता। और आदमी हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने कलमा पढ़ा तो पहले दिन जाके 6-7-5-6 बंदों को कलमा पढ़ा दिया। तो कलमा पढ़ती ही कलमे के मुताबिक जिंदगी गुजारते, कलमे को सीखते और कलमे की मेहनत करते। तो इसलिए वो कलमा उसके दिल में आया हुआ था। कलमे के यकीन फरमाया कि उसके दिलों में पहाड़ों की तरह ईमान था, पहाड़ों की तरह। अभी जिस आदमी के दिल में पहाड़ों की तरह ईमान हो, वो कितना अल्लाह का खौफ, अल्लाह का मोहब्बत उसके दिल में होगा। दुनिया की मोहब्बत नहीं थी उसके दिल में, कलमा पढ़ने वाले थे, ये समझते थे कि सब कुछ करने वाला अकेले अल्लाह की जात है। सारी चीजों का तासुर उनके दिल से निकल चुका था। एक सहाबी ने किसी ने जार लाया कि ऐसा जहर है, हमने तलवारों को दिया है और उसको जमीन पे डाला तो आग लगी। उसने कहा मुझे दे दो। तो उसको जो है ना बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैअन फिल अर्ज़ वला फिस समाई वहुव समीउन अलीम पढ़ के और पी लिया, उसको कुछ भी नहीं हुआ। हैरान हो गए। उसका यकीन था कि जार में जो ताकत रखा है अल्लाह ने रखा है, अल्लाह पाक के मर्द के बगैर किसी को नुकसान नहीं दे सकता। क्योंकि उसको समझाना था कि करने वाले अल्लाह की जात है। अमली बताया उसको, यानी अमल शक्ल बताया कि जहर से नहीं होता, अल्लाह से होता है। तो सहाबा किराम का ऐसे ईमान बन गया कि वो पानी से असर नहीं लेते, शेर से असर नहीं लेते। एक जगह शेर बैठा हुआ है, किसी ने अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा कि शेर ने रास्ता रोका हुआ है, तो वो चला गया। शेर बैठा हुआ है तो एक मौलाना से फरमाते कि ये घोड़े से उतर गया। इंसान को देखो और शेर को देखो, कहते कितनी अजीब बात है कि खाली हाथ शेर के पास जा रहा है। और उससे अजीब तर बात यह है कि घोड़े से भी उतर गया। अभी घोड़ा तो एक चांस है, अगर हमला करे तो कुछ चांस तो है भागने का, कहते घोड़े से भी उतर गया। वो शेर को कान से पकड़ा और थप्पड़ भी लगाया कि अल्लाह ने जिसके बारे में तुझे हुक्म दिया है वहां जाओ, नहीं है तो मुसलमानों का रास्ता छोड़ दो। कहते शेर दुम नीचे करके भाग गया। अभी उसका यकीन था कि शेर जो है ना, अभी एक शेर आ गया हम सब लोग डरेंगे, कोई शेर आ गया। लेकिन फिर बाद में कहे कि शेर आया लेकिन रेड़े में गाड़ी में पड़े मरा हुआ है, तो मरी हुई शेर से तो कोई भी नहीं डरता। जिस तरह मरी हुई शेर से नहीं डरते, सहाबा किराम जिंदा शेर से भी नहीं डरते। हाँ, सफीना रज़ियल्लाहु अन्हु जा रहे हैं, सहाबा किराम के पीछे रह गए तो एक शेर सामने आया। उसने कहा मैं तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, मुझे रास्ता बता दो। तो शेर ने उसको जो है ना रास्ता बता दिया। शेर आगे आगे चल रहा है और अपने काफिले तक पहुंचा दिया। जो अल्लाह से डरता है उससे हर चीज डरती है, जो अल्लाह से नहीं डरता उसको हर चीज डराती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम पर सबसे पहले इस बात का मेहनत किया कि दिल से अल्लाह का गैर का यकीन निकाल दिया। दिल में जो गैर था वो निकल गया, अकेले अल्लाह से होने का यकीन दिल में बैठ गया। ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत ये है। अभी कब्र में आदमी जाते हैं तो पहले सवाल यही है
تمہارا پالنے والا کون تھا. ابھی پالنے کے پتہ تو دنیا میں چلتا ہے. حاجی زاری شاہ سے رحمۃ اللہ فرماتے کہ ایک آدمی دکان کرتا ہے اور 1 مہینے تک کوئی گاہک نہیں آیا, 1 مہینے تک بیٹھا رہتا ہے, اور پھر اس کو کہ روزی دینے والا اللہ ہے. ہاں ابھی پتہ چلے گا کہ اس کا یقین کدھر ہے. 1 مہینہ بیٹھا ہے, کوئی گاہک نہیں آیا, خوب دکان چل رہا ہے لیکن 1 مہینے میں کوئی گاہک بھی نہیں آیا, دکان میں بیٹھا ہے. ابھی اس کے زبان سے جب نکلے گا کہ ہاں روزی دینے والا اللہ ہے, ہاں بس ابھی پتہ چلے گا کہ میرا یقین کس پر ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر آسمان سے ایک قطرہ بھی نہ برسے اور زمین سے ایک دانہ بھی نہ ہوگے, اگر میرا یقین ہے کہ میں کہاں سے پلوں گا تو میرا ایمان کا بڑا خطرہ ہے. پالنے والا نہ آسمان ہے نہ زمین ہے. اللہ پاک پالنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. ابھی دیکھو یعنی بنی اسرائیل کو بغیر محنت کے اللہ پاک نے پالا. 40 سال نہ انہوں نے کی تھی باڑی کیا نہ دکان کیا, تو اللہ پاک نے ارادہ کیا اور اس کو ترنجبین و بٹیرے دیتے تھے, اور اللہ پاک نے اس کے لیے اس سے بادل سے سایہ بنایا, اور بچہ پیدا ہوتا کپڑوں سمیت, اور کپڑے میلے بھی نہیں ہوتے. ہوا چلتی اللہ اس کے کپڑوں کو صاف کرتا, کپڑے بھی میلے نہیں ہوتے. اور جو ہے نا اللہ پاک نے پتھر سے اس کے لیے 12 چشمے نکال دیے. ابھی دیکھو یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور ترنجبین و بٹے 40 سال اس کو دیا بغیر محنت کے. اللہ پاک نے اس کو کھلایا پلایا 40 سال. اور یہ بھی تو ہے نا کوئی کھایا پیا ہے. اصحاب کہف کو 309 سال بغیر کھلائے پلائے اللہ پاک نے زندہ رکھا. کچھ لوگ تھے کہتے ایک بادشاہ تھا, ظالم تھا, ایمان والوں کو تکلیف دیتا تھا کہ مجھے رب مانو. تو وہ مولانا سے فرماتے جوڑ میں کہ وہ ایسا غریب لوگ نہیں تھے, یہ بڑے لوگوں کی اولاد تھی, وزیروں کی اولاد تھی. اس کو بلایا کہ یہ تو سمجھدار لڑکے ہیں, اس کو اپنے ساتھ رکھو اور اس سے کام لیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ تم ایمان کو چھوڑو ورنہ تمہیں ابھی مہلت دیتا ہوں ورنہ تمہیں سزا دوں گا. تو جوانوں نے کہا کہ یہ ظالم ہے, ہمارے ایمان کا خطرہ ہے, چلو یہاں سے چلے جائیں گے. تو علماء کرام فرماتے 5 تھے یا 6 ہوتا تھا یا 6 تھے 7واں مختلف ہے وہ, لیکن وہ چلے گئے. راستے میں ایک آدمی تھا, انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنے مقصد بتایا کہ ایسے ایمان کی بچانے کے لیے جا رہے ہیں. تو وہ بھی اس کے ساتھ ہو گئے, کتا بھی اس کے ساتھ تھا. تو جا کے غار میں چھپ گئے کہ آرام کریں گے پھر آگے سفر کریں گے. تو اللہ نے اس کو سلایا. ابھی دیکھو کتا وہ دروازے کے سامنے کا بیٹھا ہے, پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے. ابھی سورج کے کرنوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت کرتا ہے, زمین سے فرشتوں کو کروٹ دیتا ہے. یعنی 309 سال بغیر کھلائے بغیر پلائے اللہ نے سلا کے اور زندہ رکھا. اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. یہ یقین بن جائے پالنے میں اللہ پاک کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. ہمارے ہندوستان کے علماء فرماتے ہیں اللہ پاک پالنہار ہے, پالنہار رب العالمین ہے, سب کو پالنے والا, سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اکیلے اللہ ہے. ابھی ہم جتنے بیٹھے ہیں, ہم یا ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائے اور اللہ سے مانگے اور اپنے خواہش کے مطابق مانگے, پھر اللہ پاک سب کو دے دے, اور پھر مانگے پھر دے دے, پھر مانگے پھر دے دے, خواہش کے مطابق. حالانکہ ایک آدمی کی خواہش دنیا میں پورا نہیں ہوتا. ابھی سب کو دے دے پھر بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. جس طرح ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر اس کے ساتھ جتنا قطرہ پانی آئے گا, سمندر میں کمی آ گیا پانی قطرے, لیکن اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. کتنے بڑے خزانوں کا مالک اللہ پاک رب العالمین ہے, ہمارا سب کا خالق ہے. سب کو اللہ پاک نے پیدا کیا, سارے چیزوں کا خالق ہے, سارے احوال کا خالق ہے. ابھی ہم کہتے بارش برسے, بارش آ گئی. بارش کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے ارادہ کیا تو بارش برس, اللہ پاک بارش برسا رہا ہے. رات آ گئی. ہمارے ایسے فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ حاجتیں اور ضرورتیں اندر سے پیدا نہیں ہوتی, یہ تو اللہ کے خزانوں سے آتی ہے. کہتے آج مجھے نیند نہیں آئی, کیا مطلب ہے؟ نیند تو باہر سے آتی ہے, اندر سے پیدا نہیں ہوتی. اللہ کے خزانوں سے ارادہ ہوتا ہے
تو نیند آ جاتی ہے جب اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا. اور مولانا جمیل سے فرماتے ایک ملک میں ایک آدمی بڑا امیر آدمی تھا, اس کو نیند نہیں آتی تھی. میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ اتنی نعمتیں اگر گنے تو گن نہیں سکتے. نیند ہم پیسوں پہ نہیں لیتے. غریب سے غریب آدمی ہوتا ہے تو وہ کھانا کھاتا ہے میزہ ہضم, یعنی ہم پیسے دیتے ہیں میدے کو کہ میرا کھانا ہضم کرے, ہم پیسے دیتے ہیں کہ مجھے نیند آ جائے. اب ایک آدمی بہت امیر آدمی تھا لیکن اس کو نیند نہیں آتی تھی. کسی نے اس کو بتایا کہ ایسا چرپائی بناؤ آپ کو پھر نیند آئے گی. مولانا صاحب نے فرمایا 50 لاکھ پہ اس نے چرپائی بنائی. کیسی چرپائی ہوگی, لیکن پھر بھی نیند اس کو نہیں آتی تھی. کہتے وہ بیچتا تھا کہ میں آدھی قیمت پر کسی کو دیتا ہوں. کہتے کون لے جس کو 1000 چرپائی میں نیند آتا ہے, بغیر چرپائی کے نیند آتے تو وہ کیوں لیتا ہے ایسے چرپائی. نیند اللہ کے خزانوں سے آتی ہے. یہ ہمارا یقین بن جائے. جب اللہ پاک کسی کا ارادہ کرے کہ یہ اس کو نیند نہیں آئے گی, سہولت کا سامان ہوگا لیکن نیند اس کو نہیں آئے گی. ایک بزرگ فرما رہے تھے, ایک عورت تھی, وہ دائی عورت تھی تبلیغ والی, کسی کے گھر میں گئی تو عورتوں کا عادت ہوتے پوچھتے تمہارے گھر میں کیا ہے کیا ہے. اس عورت سے پوچھی کہ تمہارے گھر میں کتنے کمرے ہیں. جو مسلمان دیندار عورت تھی اس نے کہا ہمارے گھر میں ایک ہی کمرہ ہے. کہ اچھا تم ایک کمرے میں گزارا کرتے ہو؟ کہ ہمارے گھر میں تو ایک ہی کمرہ ہے. تو دوسری عورت سے پوچھی تمہارے گھر میں؟ کہ ہمارے بنگلے میں تو 35 کمرے ہیں 25 کمرے ہیں. اچھا 25 کمرے, کہ پھر تمہارے مزے ہوں گے, آدھا گھنٹہ ہر کمرے میں آرام کرتی ہوگی. اس نے عورت نے کہا کہ یہ تو دائی عورت تھی, اس کو سمجھانا تھا. اس نے کہا کہ بہن نیند تو ہمیں ایک کمرے میں بھی نہیں آتی. اس نے کہا کہ بہن مجھے تو ایک کمرے میں بہت اچھا نیند آتی ہے. یعنی سہولت کا سامان تو ہم بنائیں گے لیکن سہولت اس میں نہیں ڈال سکتے. اتنا اختیار تو دیے ہے, کھانے تو بنائیں گے کہ کھانوں میں ذائقہ نہیں ڈال سکتے. دوائی تو کھا لیں گے لیکن دوائی میں صحت نہیں ڈال سکتے. شادی تو کر لیں گے لیکن بچے پیدا نہیں کر سکتے. یہ اللہ پاک فرماتے ہیں بچوں کو تم پیدا کرتے ہو میں پیدا کرتا ہوں, بارش تم برساتے ہو میں برساتا ہوں, یہ زمینوں سے غلے تم نکالتے ہو میں نکالتا ہوں. واجی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو اندھی ہے, جہاں سے تو دیکھ رہا ہے یہاں سے نہیں ہو رہا. ہم غلط دیکھ رہے ہیں فصلوں کو دیکھ کر زمین میں کہ زمین کی فصلیں زمیندار کی فصلیں, اللہ کی طرف دھیان نہیں آتا. جس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تم نے نکالے کہ میں نے نکالے, یہ تو اللہ نکالتا ہے. زمیندار کو کیا پتہ ہے, زمیندار نے تو بیج ڈالا اتنے اختیار دیا ہے, اللہ نہیں نکال کون نکال سکتے ہیں. تو سب سے ہماری بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا اللہ جل شانہ کی ذات علی پر کامل ایمان اور یقین بن جائے. یہ ہماری ضرورت ہے. قبر میں سب سے پہلے اس کا پوچھو گا تمہارا پالنے والا کون تھا. یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے, ساری چیزوں کو اللہ پاک نے ظاہر کیا ہے. جہاں سے ہوتا ہے اس پہ پردہ ہے, کرنے والے اللہ کی ذات ہے. سارے کائنات اللہ کا امر ہے, جیسے اللہ چاہے گا استعمال ہوگا. اللہ کے بغیر ساری دنیا والے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لڑکے مفہوم میں تجھے چند باتیں کرتا ہوں تجھے کام دے گا. تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کی دین کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ پاک کے حقوق کا خیال کر, ہر جگہ تو اللہ پاک اپنی مدد کے لیے پائے گا. اور جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگ. ساری دنیا والے اگر تجھے کچھ دینا چاہیں وہ ملے گا جو تجھے اللہ پاک دینا چاہے. سارے مل کر دنیا والے کے تجھے تکلیف دینا چاہے وہ ملے گا جو اللہ پاک دینا چاہے. جو مانگنا ہے اللہ پاک سے مانگ. اللہ پاک کی دین کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا. حفاظت اللہ کے پاس ہے. حفاظت اللہ نے دین میں رکھا ہے, اعمال میں رکھا ہے. تو یہ ہمارا یقین بن جائے کہ اللہ پاک ہمارے خالق ہے. یہ دل کہہ دے اللہ پاک ساری چیزوں کا مالک ہے, اللہ پاک سب کا رب ہے. انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں تو یہ ہمارے لیے کس لیے بیان کیے کہ ہم اس کو پڑھیں, سوچیں, غور کریں کہ اللہ پاک نے نقشوں کے خلاف نبیوں کے ساتھ کیسی مدد کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, فرعون اس کے پیچھے ہے, تو دریا سامنے آ گیا. تو انسان تو کمزور ہے,
وہ جو اس کے اور مسلمان تھے ڈر گئے کہ ہم تو پکڑے گئے، کیونکہ جانتے تھے وہ تو بڑا ظالم ہے، پہلے بھی تکلیفیں دیتا تھا، آگے پانی ہے اور پیچھے فرعون ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ کلا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستے بتائے گا۔ وہ اللہ کو جانتے تھے، وہ مخلوق سے ڈر گئے، وہ دائی تھا، وہ اللہ پاک سے ڈرنے والا تھا، اللہ پر یقین تھا۔ تو اللہ پاک نے اس کو حکم دیا کہ لاٹھی کو سمندر پہ مارو، تو اللہ پاک نے سمندر میں 12 راستے بنا دیے۔ ابھی اسی راستوں کو دیکھو، پانی کڑا ہو رہا ہے، اوپر چڑھ رہا ہے، آگے حکم نہیں ہے، پانی پہ اللہ کا قبضہ ہے، پانی کی مرضی نہیں ہے کہ جس طرف چلے۔ تو اسی راستے پہ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے پار کر دیا، 6 لاکھ بنی اسرائیل چلے گئے، اور فرعون کی فوج آیا تو اللہ پاک نے اس میں سب کو غرق کر دیا، کیونکہ پانی کا خالق تو اللہ ہے، پانی تو اللہ کی مرضی پہ استعمال ہوگا۔ یہ واقعات ہیں، نبی پاک علیہ السلام گھر سے نکل رہے ہیں تو 100 تلواریں، 100 سردار نے ارادہ کیا کہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے ہیں، ارادہ کیا اور کھڑے ہو گئے ننگی تلواروں کے ساتھ۔ اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما کر سب کو اندھا کر دیا، ایک کو بتا دیا، 99 کو اندھا کیا، مٹی پہن کے سب کے آنکھوں سروں پہ اللہ پاک نے پہنچا دیا، اور ایک کو دکھا دیا کہ وہ جا رہا ہے، دیکھو تم سے، وہ کہتے چلا گیا، وہ 99 کہتے اچھا تو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، ایک تو دیکھنے والا ہے، کہتے وہ چلا گیا، میں دیکھ رہا ہوں چلا گیا۔ جب گھر میں دیکھا تو حضرت علی اس کے چارپائی پہ لیٹے ہیں، اسے پوچھ رہے ہیں۔ ابھی اللہ پاک نے حفاظت کے ساتھ نبی علیہ السلام کو نکالا۔ سب کی آنکھوں پہ اللہ کا قبضہ ہے، ہاتھوں پہ اللہ کا قبضہ ہے، ساری دنیا کے اسلحوں پہ اللہ کا قبضہ ہے۔ یہ جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے اس کی مرضی پہ استعمال نہیں ہوگا، جیسے اللہ پاک چاہے گا ایسے استعمال ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کچھ امانتیں دی، یہ امانتیں دے کر پھر مدینے آنا۔ کسی نے کہا تمہیں خوف نہیں تھا؟ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ امانت دے کر پھر مدینے آنا، تو مجھے یقین تھا کہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایسا یقین تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر۔ یہ یقین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ایک ہاتھ پر مجھے جنت رکھ دو دوسرے پر جہنم، تو میرے یقین میں ایک ذرا بھی کمی زیادتی نہیں آئے گا۔ بغیر دیکھے اللہ پاک کے ذات عالی پر، اللہ کی باتوں پر، جنت پر، جہنم پر یقین تھا، اور یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس کی دعوت ہم دیں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، نبیوں کے واقعات بیان کریں گے، صحابہ کرام کے ساتھ اللہ نے کیسے مدد کی۔ نقشے کے خلاف ایک موقع پہ صحابہ کرام جا رہے ہیں، 300 آدمی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اس کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، تو اس نے اونٹ ذبح شروع کیا، تو امیر نے منع کیا، 3 اونٹ ذبح کرتے تھے، تو امیر نے منع کیا کہ بھئی اگر اونٹ ختم ہو گئے تو واپسی مشکل ہو جائے گی۔ سب کے کھجورے جمع کر دیے اور ایک ایک کھجور سب کو دے دی، ایک ایک کھجور پہ۔ تو کسی نے کہا ایک کھجور پہ کیسا کام ہو سکتا تھا؟ تو اس نے کہا ایک کھجور کا پتہ اس وقت چلا جب ایک بھی ختم ہو گیا۔ پھر پانی کو جو ہے نا پتوں کو بھگو کر وہ کھاتی تھی۔ پھر اللہ کی مدد آئی، سمندر سے ایک امبر مچھلی اللہ نے نکال دیا۔ اللہ پاک بس تھوڑا امتحان تکلیف کے بعد پھر راحت ہوتی ہے۔ جب آگے دیکھا کہ کوئی پہاڑ ہے سمندر کے کنارے، جب قریب پہنچے تو مچھلی ہے، اور مچھلی کے گوشتوں کو کاٹ دیا۔ مولانا صاحب سے فرماتے کہ اس کی آنکھ سے چربی نکالتے تھے، جو آنکھ میں 13 آدمی نیچے اتر گئے، اس کے آنکھ سے جو چربی نکالتے تھے مچھلی کی۔ ابھی ایک کمرہ آنکھ کا جو ہے وہ ایک کمرہ 13 آدمی اس میں اندر گھس گئے۔ کہتے ہیں اس کا جو کانٹا ہوتا ہے اس کو کڑا کیا تو بڑے قد والا آدمی اونٹ پہ کڑا ہو کر اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، اتنا اس کا ایک جو ہے وہ کانٹا اتنا بڑا تھا۔ تو اللہ پاک ایسے کرنے والے ہیں، اللہ نے مدد کیا، اور وہ 18 دن اس نے وہ گوشت آدمی نے کھا لیا، 18 دن۔ ابھی 3 اونٹ آدمی جب کھاتا ہے دن میں تو 18 دن میں کتنے اونٹ کھا لیے؟ یعنی ایسے سمجھو کہ 54 اونٹوں کے بقدر اس نے اس سے بھی زیادہ کھایا ہوگا کہ مرضی سے کھایا، اور پھر بھی وہ گوشت اس کے ساتھ تھا، لے گئے۔ نبی علیہ السلام کو کارگزاری سنائی کہ مجھے بھی کھلاؤ، نبی علیہ السلام کو بھی دے دیا۔ اللہ پاک کی ایسے مددیں ہوئی تو یہ ہمارا یقین بن جائے کہ اللہ پاک کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی کیسے مدد ہوئی،
انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیسے مدد ہوئی. یہ ایمان ساز واقعات ہیں. یہ بولیں گے اللہ کی بڑائی بولیں گے, جنت کو بولیں گے, جہنم کو بولیں گے. مرنے کے بعد تو بڑی زندگی ہے. اور مولانا ابراہیم سے فرماتے آخرت کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں آخرت ہے. دنیا تو آخرت کی تھی ہے. اس دنیا میں ایسے اعمال کریں گے کہ آخرت میں ملے گا. آخرت میں کہ آخری ہے بس. اب انسان تو آ رہا ہے نا. پہلا کہاں عالم ارواح میں تھا, پھر مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے کہ ہوا کے جھونکوں میں تھا, پھر کائنات کے ذرات میں, پانی کے قطروں میں, پھر باپ کے پیٹ میں آیا, پھر ماں کے پیٹ میں آیا, پھر دنیا کے پیٹ میں آیا, پھر قبر میں جائے گا, پھر قیامت میں جائے گا, پہلے صراط پہ جائے گا, پھر 2 گھروں میں 1 گھر میں جائے گا. اللہ پاک سب کو جنت نصیب فرمائے. وہ جگہ آخرت ہے کہ بس اس کا آخری جگہ ہے. کوئی جنت میں جائے, کوئی جہنم میں جائے, وہ آخری جگہ ہے بس. انسان تو سفر شروع ہے. ہم سب سفر میں ہیں. عالم ارواح سے شروع ہے, جا رہے ہیں. یہ دنیا ہمارا مقام نہیں ہے. آج صاحب رحمۃ اللہ سب مقیم نہیں, سب مسافر ہیں, چلنے والے, نقل و حرکت والے, جانے والے. تو بھئی انبیاء علیہ السلام نے محنت کی انسانوں پر, صحابہ کرام نے محنت کیا, کلمی کی محنت کیا. تو یہی دعوت ہے. مولانا ابراہیم سے فرماتے کہ دعوت کا کیا مطلب ہے؟ کلمی کی دعوت. کہتے ہیں مسلمانوں کی صلاحیتیں جو ہیں وہ حق کے لیے استعمال ہو. یہ دنیا کہتے ہیں حق پورا کرنے کی جگہ ہے. اللہ نے جس کے لیے ہم پیدا کیا ہے, یہ دنیا اس کے لیے ہے کہ ہم دنیا میں حق پورا کرنے والے بن جائیں. کلمہ حق ہے, کلمی کی دعوت حق ہے کہ ہم کلمی کی دعوت دینے والے بن جائیں. اور اللہ پاک کے حقوق, اللہ ہمارے اوپر جو بندوں کے حقوق ہے اس کا پورا کرنے والے بن جائیں. اس کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے. صحابہ کرام دعوت و تبلیغ کی محنت کرتے تو اس میں صفات پیدا ہو گئے. ایسے صفات, یعنی پہلے تو صفات نہیں تھے. مولانا سے فرمایا کہ ہر زمانے میں اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے. ایک نبی جاتا, دوسرا آتا, بلکہ ایک زمانے میں کئی انبیاء علیہ السلام ہوتے. ایک زمانے میں علماء کرام سے ہم نے سنا کہ ایک دن میں بنی اسرائیل نے 35 انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا ایک دن میں. ابھی کتنے زیادہ تھے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. 650 سال علماء کرام فرماتے ہیں کوئی نبی نہیں آیا دین کی محنت کرنے والا. ابھی 600 سال دین کی محنت جب نہیں ہوا تو وہ معاشرہ کتنا بگڑ گیا تھا کہ اللہ کے گھر میں بت رکھی ہوئے تھے, بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. کتنا معاشرہ خراب ہوا تھا. وہ مولانا سے فرماتے کہ ایسا خراب معاشرہ تھا کہ اسے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا, ایسا خراب. اس میں اللہ پاک نے ایسے عظیم انسان کو, جو سب سے بڑے اخلاق والا انسان کو اللہ پاک نے ایسے خراب معاشرے میں بھیجا. اس میں محنت کیا, سب سے پہلے اس پر ایمان کی محنت کیا اور 13 سال محنت کیا. پھر لوگوں کا ایمان کیسے بنا؟ پہلے تو ایمان والے نہیں تھے, وہ تو بت پرستوں کی اولاد تھی, بت پرست. پھر ایسے ایمان والے بنے کہ اس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محنت سے, نبی علیہ السلام کی دعوت سے پہاڑوں کی طرف اس کے دل میں ایمان آ گیا. مولانا صاحب نے فرمایا کہ جیل سے جیل بڑھتا ہے, جیل سے جیل زیادہ ہوتے ہیں. وہ تو جہالت کا زمانہ تھا, لیکن اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو بڑے عظیم اخلاق والے انسان اس معاشرے میں بھیج دیا. کیونکہ دعوت کے لیے کہتے ہیں اخلاق کی ضرورت ہے اور دعوت کے لیے فضائل کی ضرورت ہے. تو نبی علیہ السلام نے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور نبی علیہ السلام نے اس کو دعوت دے دیا. اور اللہ کے لیے کرنا اخلاق سے اور فضائل سنا. نبی علیہ السلام فضائل سنائے اور حق کے لیے دعوت دیا اور اس کے لیے برداشت کیا لوگوں کو. پھر کیسے لوگ بنے, اس کی ایمان کیسے بنا, اس کی زندگی کے طریقے کیسے بنے. اور صحابی رضی اللہ نبی پاک علیہ السلام کا تابعدار تھا, ہر چیز میں دیکھتا تھا, ہر چیز میں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر کیا حج پہ, تو پھر نبی علیہ السلام اس کے ساتھ نہیں تھا دوسرے سفر میں, لیکن ہر جگہ وہ سنت پورا کرتے تھے جس سفر میں نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا. جہاں نبی علیہ السلام پیشاب یعنی حاجت کے لیے بیٹھا تو اس کی حاجت نہیں تھی, لیکن پھر بھی وہ یہ بیٹھ کے وہ سنت پورا کیا کہ نبی علیہ السلام ادھر حاجت کے لیے بیٹھے تھے. جس درخت کے نیچے نبی علیہ السلام نے سر کو نیچے کیا درخت سے بچنے کے لیے, اس جگہ پہ درخت نہیں تھا,
عبداللہ بن عمر یہ بھی سنت پورا کیا کہ نبی علیہ السلام نے ادھر سر کو نیچے کیا تھا. اور چیز میں سنت کہتے سب سے زیادہ سنت پورا کریں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے. اور چیز میں دیکھتے تھے نبی علیہ السلام کا سنت کیا ہے. مولانا سے فرماتے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے گھر میں پڑھتا ہے. ایک آدمی نماز پڑھ لیا صبح کی نماز گھر میں پڑھ لیا اور پھر مولانا صاحب سے پوچھا مولوی صاحب میں نے نماز پڑھ لیا بغیر جماعت کے میں نے گھر میں نماز پڑھ لیا تو میری نماز ہو گئی. کہتے ہو گئی. کہتے دوبارہ پڑھوں کہ نہیں نماز ہو گئی. پھر مثال دیا کہ ہم مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے ایک ساتھی کے ساتھ 2 روٹی تھی اور پانی تھا. شاید اس کا روزہ تھا. اذان شروع ہوا تو اس نے کھانا شروع کیا. روٹی کھا رہا ہے اور پانی پی رہا ہے روٹی کھا رہا ہے اور پانی پی رہا ہے. تو اذان بھی ختم اور روٹی بھی ختم. نہ جماعت میں شریک ہو گیا. تو کہتے ہیں اس کا بھوک ختم ہو گیا. ایک تو اس طرح کھانا ہے اور ایک جو ہے نا کہتے ہیں ہمارے زمانے کا کھانا ہے. کتنی چیزیں ہمارے دسترخوان پہ ہوتی ہے. کہتے ہیں ایک آدمی فرض پورا کرتا ہے گھر میں بھی ہوتا ہے لیکن جب وہ اس میں سنت پورا کرتا ہے تو کہتے ہیں سنت کے ساتھ نماز کی فضیلتیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں. ہر چیز کو سنت کے طریقے پہ کرو. کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے نبی علیہ السلام کے طریقے مطابق کرو تو وہ اور بڑھ جاتا ہے فضیلت اور بڑھ جاتی ہے. پھر فرمایا کہ دیکھو آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن گھر میں وضو کرتا ہے. نماز کے لیے جو وضو بناتے ہیں وضو پہ علیحدہ فضائل ہے. کہتے ہیں آخری قطرہ جب بسم اللہ والحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھے گا نماز وضو سے پہلے آخری قطرہ جب گرتا ہے تو اس کے گناہ بھی گر جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. جب تک یہ وضو میں رہے گا تو اس کا وضو یہ نور ہوگا اس کے لیے. ابھی نماز کے لیے وضو بناتا ہے پھر جاتے ہیں نماز کے لیے. جب جاتا ہے ابھی یہ سنت ادا کر رہے ہیں نا سنت کے طریقے پہ جا رہے ہیں تو ہر سنت سے جو ہے نا نماز کی قیمت بڑھ رہی ہے. کہتے ہیں جو قدم رکھتے ہیں ہر قدم پر اللہ پاک اس کو نیکی دیتا ہے. ہر قدم پہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہر قدم پہ اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. اور جو وضو کر کے نماز کو جا رہا ہے جیسے احرام باندھ کے حج کو جا رہا ہے. اب جس نے احرام باندھ لیا حج کو جا رہا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہے. اس کی دعائیں بھی قبول ہو رہی ہے. اس کی نیکی بھی بڑھ رہی ہے گناہ بھی معاف درجے بھی بلند. ابھی نماز نہیں پڑھی نماز کے لیے سنت طریقے پورے کر رہے اور اس کی قیمت بڑھ رہی ہے. کہتے ہیں راستے میں اگر اندھیر آ گیا تو قدموں کا اجر علیحدہ ہوگا اور اندھیرے کا اجر علیحدہ ملے گا اس کو. اگر گرمی میں جا رہا ہے تو گرمی کا اجر علیحدہ اس کو مل رہا ہے. اور پھر جا کے بیٹھ گیا ابھی نماز نہیں پڑھی نماز کا انتظار کر رہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں. اور یہ ایسا ہے جیسے یہ نماز کے اندر ہے نماز پڑھ رہے ہیں نماز میں. ابھی نماز پہ جو ملے گا ایک تکبیر اللہ پہ جو ملے گا تو ساری دنیا سے زیادہ ملے گا ایک تکبیر اللہ پر. جب آدمی اللہ اکبر کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے اس آدمی پر. نماز کے لیے سورت فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں جیسے پورا قرآن پاک ختم کے اتنا بڑا ثواب اس کو ملتا ہے. رکوع پہ علیحدہ ملتا ہے تسبیح پہ علیحدہ. اور سجدے میں تو آدمی اتنا قریب ہوتا ہے اللہ پہ پاک جل شانہ کی جس طرح شان کے اس کے قدم ہے جیسے اللہ کی شان کے قدموں کے سامنے اس نے سر رکھا ہوا ہے. اتنا قریب ہوتا ہے نماز سجدے میں. سب سے زیادہ انسان کو آدمی کا قرب اللہ کا قرب انسان کو ملتا ہے وہ سجدے میں ملتا ہے. ابھی کتنا زیادہ قرب مل گیا. اور قرب جو ہے وہ کتنا بڑا نعمت ہے نماز پہ مل رہا ہے. ابھی سنت کر رہا ہے سنت پورا کر رہا ہے اور نماز کی قیمت بڑھ رہا ہے. تو مثال دی ہے کہ نماز تو گھر میں بھی پڑھا نماز تو ہو گیا لیکن یہ سنت کے طریقے پورا کر رہے تو نماز کی قیمت بڑھ رہا ہے ہر چیز میں نماز. تو اس لیے فرمایا صحابہ کرام ہر چیز میں نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہر چیز میں دیکھتے تھے. یعنی پیروی کرنے والے تھے پیر پہ پیر رکھنے والے تھے. ہاں ہر چیز میں دیکھتے. کہتے ہیں صحابہ کرام سنت اس لیے نہیں چھوڑتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے. ایک جگہ باہر ملک میں گئے تو ایک صحابی ان کے ہاتھ سے نوالا گر کے دسترخوان پہ اس کو صاحب کے اٹھایا تو وہاں جو مسلمان تھا وہ کمزور تھا ایمان کیا کہ لوگ کیا دیکھیں گے یہ اور لوگ یہاں دیکھیں گے کہ یہ زمین سے کھانا اٹھا رہے. تو پہلے مفتی صاحب نے فرمایا کہ چپکے سے اٹھا رہا تھا پھر سب کو بتایا کہ ان احمقوں کی وجہ سے میں نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دوں. یہ تو سنت ہے کہ دسترخوان پہ گرے اس کو اٹھا کو کھا لو. تو ان احمقوں کی وجہ سے میں نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دوں. یعنی وہ سنت چھوڑنے والے نہیں تھے کیونکہ جو سنت کو پورا کرتے ہیں اللہ کا محبوب بن جاتا ہے.
ہر نبی ہر صحابی کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی سنتوں سے بری ہوئی تھی. علماء کرام فرما دے تم گھر میں سنت کو دیکھو کہ میرے گھر میں کتنی سنت جو ہے نا دن میں میرے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، دن میں رات میں، اور میں نے کتنا اس کو سنت کو زندہ کیا ہے. پھر مثال دے کہ دیکھو ایک ایک شروع کرو. میں آج سنت کے مطابق گھر میں داخل ہوں گا. ابھی سنت کے مطابق جب گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ پڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں تو اس گھر سے شیطان نکل جاتے ہیں. سلام کرتے صرف. اور جب گھر میں داخل ہوتا ہے، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں تنگی ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کے ساتھ داخل ہو، پھر مجھ پر درود پڑھو، بسم اللہ کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھو. اس نے یہ عمل شروع کیا. چند دن بعد اس نے کہا رسول اللہ میرے گھر میں تنگی ختم ہو گئی، میرا کام اچھا چل رہا ہے. ابھی ایک عمل بتایا، گھر میں داخل ہونے کا عمل بتایا. جب بسم اللہ کے ساتھ سلام کے ساتھ گھر میں جاتا ہے تو شیطان کہتے ہیں اس گھر میں ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے. پھر بسم اللہ کے ساتھ کھانا شروع کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں جنات کہ اس گھر میں ہمارے کھانے کی بھی جگہ نہیں ہے، رہنے کی بھی جگہ نہیں، چلو اس گھر سے نکل جاؤ. جس گھر میں سنتیں ہوتی ہے اس میں شیطان نہیں رہ سکتا. ہاں، ہر چیز میں نبی علیہ السلام کا سنت زندہ کریں گے. یعنی لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیل ہے، ہمارے یقین ٹھیک ہو جائے. محمد رسول اللہ طریقوں کی تبدیل ہے کہ ہمارے زندگی کی طریقے ٹھیک ہو جائے، ہم نماز کو صحیح نماز پڑھنے والے بن جائیں. ابھی ہمارے ساتھ موقع ہوتا ہے، دن میں کتنا موقع ہوتا ہے، اس میں ہم نماز پر محنت کریں. صحابہ کرام نے نماز سیکھی تھی، نبی علیہ السلام سے نماز سیکھی تھی، اور پھر صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے نماز سیکھتے تھے. ایسے نماز سیکھی تھی کہ نماز پر وہ سارے مسئلے حل کرتے تھے. یقین تھا کہ میں نماز پڑھوں گا، اس پہ اللہ پاک راضی ہوگا اور یہ میرا کام کرے گا. ہاں، واجد صاحب رحمۃ اللہ فرما دے تم نماز پڑھتے ہو بس 2 رکعت پڑھتے ہو بس کام نہیں ہوتا. کہتے ہیں 2 رکعت نہیں، یہ پانی ہے نا، پانی اس کے اپنے درجے ہوتے ہیں. وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ابلنے لگتا ہے، جوش کھاتا ہے. جب درجے پورے نہیں ہیں تو پانی ابلتا نہیں ہے. فرمائے کہ نماز ایسی پڑھو کہ اللہ پاک کی رحمتیں اتار دے. ہاں، نماز اللہ کی رحمتوں کو اتارنے والی چیز ہے. اور مولانا سے فرما دے تم اللہ کے حکم مانو، نبی علیہ السلام کے طریقے مانو کہ اللہ تم پر رحم کرے. کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو کہ اللہ تم پر رحم کرے. یعنی اللہ کا حکم رحم اترنے کا ذریعہ ہے. ہر نعمت اللہ پاک جو اللہ کی احکامات ہیں اس سے اللہ کی رحمتیں آتی ہے. تو ہم نماز کو سیکھے، نماز کی محنت کرے، اب نماز اچھا سے اچھا نماز بنائے. بنی ہوئی نماز سارے مسئلے ہمارے حل ہوں. صحابہ کرام نے نماز سیکھی تھی، نبی علیہ السلام سے سیکھی تھی، پھر جو ہے نا کسی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سیکھی تھی. پھر وہ نماز پڑھتے کہ آج نماز کی رات ہے، آج رکوع کی رات ہے، آج سجدے کی رات ہے، آج قیام کی رات ہے. مزے لے لے کر وہ قرآن پڑھتے تھے، نماز میں پڑھتے تھے. ہم نماز کو بھی سیکھیں، نماز کی دعوت دیں. اگر سارے مسلمان ایک ایک آدمی نمازی بنا دیں تو کوئی بے نمازی رہے گا؟ ایک مسجد میں 100 آدمی آتے ہیں، اگر دن میں ایک نمازی بنائے، دن میں نہیں ہفتے میں ایک بنائے، تو پھر بھی مہینے میں 4 آدمی تو بنائے گا نماز والے، نماز کے لیے تیار کرے گا. تو ہم نماز پڑھیں، نماز کے لیے محنت کریں، نماز کی حقیقت اللہ سے مانگے کہ اللہ حقیقت والی نماز مجھے نصیب کر. صحابہ کرام کے ساتھ نماز کی حقیقت تھی، ہمارے ساتھ شکل ہے، اور نماز کی دعوت بھی دے دیں. کم از کم نماز کے لیے ایک آدمی روزانہ تیار کریں، ایک دائی بنائیں، ایک مسئلہ پوچھیں اور ایک نمازی بنائیں. اور اس کے ساتھ ہم مسلمان ہیں، ہم زندگی گزارنا سیکھیں. مولانا صاحب نے ایک عجیب مثال دیا ابراہیم صاحب نے کہ دیکھو ایک آدمی حلوہ بناتا ہے، تو کسی کو حلوہ بنانا آتا ہے تو بنا سکتے ہیں، نہیں بنا سکتے تو پھر چیزیں دے دو، پھر وہ نہیں بنا سکتا، سیکھا نہیں ہے. کوئی بریانی بنائے سیکھا ہے، کوئی اچھا سے اچھا بریانی بناتے ہیں. کہتے تم یہ سیکھو کہ دنیا سے دین کیسے بناؤ گے. ایک آدمی دکان کرتے کس لیے کرتا ہے کہ میں مال کماؤں، تجارت کروں، مال کماؤں. کہتے ہیں نیت صحیح کرو، اس میں نیت صحیح کرو کہ دکان سے میں دین بناؤں گا. ابھی دین کیسے بناؤ گے؟ کہتے دکان میں اللہ کا حکم پہچانو کہ اللہ کا حکم کیا ہے دکان میں، اور اللہ کا حکم نبی علیہ السلام نے کیسے پورا کیا. کہتے تمہارا دنیا دین بن جائے گا. ذمہ کو دیکھو کہ ذمہ داری میں اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی علیہ السلام نے اللہ کا حکم کیسے پورا کیا ہے.
بس یہ تمہارا دین ہے، زمیندار تمہارا دین ہے، حکومت کرنا تمہارا دین ہے، بیوی بچوں کو پالنا دین ہے۔ کہتے ہیں دنیا نہیں ہے، دنیا تو دین ہے، لیکن کیسے دین ہوگا؟ اس کو دین بناؤ۔ کہتے ہیں آخرت کا ذریعہ ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو۔ اس تجارت سے میں مال کماؤں گا، پھر اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کروں گا، تو تمہارا تجارت تمہارا دین ہے۔ کہتے ہیں مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ فرماتے، جو دکاندار صحیح تولے گا، صحیح بولے گا، صحیح ناپے گا، کہتے ہیں اس کا عشر اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کے ساتھ فرمائے گا، ساتھ شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ یہ کتنے بڑے لوگ ہیں، یہ کس کا عشر ہے؟ ایک دکاندار، ایک تاجر کا عشر ہے، جو اللہ کے حکم کے مطابق، نبی علیہ السلام کے طریقے مطابق تجارت کرے۔ مسلمان کا تو سب کچھ دین ہے، ابھی مال کمانا بھی دین ہے، لیکن دین کے مطابق ہو۔ یہ ہمیں کہتے ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ میرا پیٹ بھر جائے، کہتے ہیں کھانا اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ نے حکم ہے کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، اور پھر نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کھانا کھاؤ تو تمہارا کھانا دین بن جائے گا۔ پورا زندگی ہمیں یعنی کہتے ہیں آخرت کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، لیکن دین کے مطابق یہ سیکھ لو، علم کی روشنی میں سیکھ لو، کاروبار سیکھ لو، لباس سیکھ لو، ہر چیز کو دین بناؤ۔ بس دین کیسے بناؤ گے؟ اللہ کا حکم دیکھو۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا، بڑوں سے سنا ہے کہ ہمارا کوئی اشتغال نہیں ماں سوائے اللہ پاک کے امر کے، اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ہمارا جو شغل ہے، جو کار ہے، بات ہے، دیکھنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا ہمیں، اور ہر حال میں ہمیں اللہ یاد ہو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد رکھو، تیسرے کلمے کا ذکر کرے، درود شریف کا ذکر کرے، استغفار کا۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ دعوت تو سیکھو نبی علیہ السلام طریقے پر، دعوت بھی سیکھو، نبی علیہ السلام کی دعائیں بھی سیکھو۔ ہر دعا اللہ کے قریب کر رہے آپ کو، اللہ کا دھیان کے ذریعے یہ ذکر ہے۔ ہاں، ہر موقع کا ذکر نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، ایسا ہی بتایا کہ چڑھائی پہ چڑھتے کا ذکر، کہ چڑھائی پہ چڑھو گے تو کیا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اترائی پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، گھر میں داخل ہونے کا ذکر بتایا ہے۔ ایک مولانا سے فرماتے کہ دیکھو آدمی غسل خانے میں جاتا ہے، کپڑے چینج کرتا ہے، تو انسانوں سے تو وہ پردے میں ہو جاتے ہیں، لیکن جنات سے اور فرشتوں سے پردے میں نہیں ہوتا۔ کہتے اگر اس کی دعا پڑے گا تو اس سے بھی پردے میں ہو جاتے اور اس کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اکثر لوگوں کو کہتے ہیں جنات ہے، یہ جب داخل ہوتے ہیں بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس موقع کا یہ ذکر ہے، کہتے ہیں انسانوں میں پردے میں ہو گیا، جنات سے بھی، فرشتوں سے بھی پردے میں ہو گیا۔ جب بھی آدمی کپڑے بدلتا ہے، نبی علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے۔ تو دیکھو دنیا کے بھی فائدے، آخرت کے بھی فائدے ہیں، یہ ذکر ہے اس موقع کا۔ بازار کا ذکر ہے، خریدنے کا ذکر ہے، بیچنے کا ذکر ہے، کسی کو لینے کا ذکر ہے، دینے کا ذکر ہے، گھر میں داخل ہونے کا ذکر ہے، ہر چیز کا ذکر نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اور یہ سیکھنا ہے، یہ دعائیں ہیں، اور اس کے معنی سیکھے۔ اور جو ہے نا یہ ایسا مبارک محنت ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعوت سے اللہ پاک نے صحابہ کرام میں کیسے صفات پیدا کیے۔ کہتے ہیں مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ تو اس میں انصاف کا صفت پیدا ہوا۔ پہلے تو میں نے کہا نا، پہلے تو انصاف والے نہیں تھے، پہلے ایمان جب نہیں تھا تو بچیوں کو ساتھ بھی انصاف نہیں، ظلم کرتے تھے، قتل کرتے بچیوں کو، اور لوگوں کو بھی قتل کرتے، کیا کیا خرابی ہے اس میں تھی۔ لیکن جب ایمان لے آئے اور اس پہ نبی علیہ السلام دعوت کی محنت کیا تو صحابہ کرام میں کیسے صفات پیدا ہو گئے۔ کہتے ہیں سب سے پہلی صفت یہ پیدا ہوا انصاف والا، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ حکم ہے قرآن میں انصاف کا، عدل کا۔ عدل کا کیا معنی؟ انصاف، عدل کرو، احسان کرو۔ کہتے ہیں صحابہ کرام میں یہ صفت پیدا ہو گیا، انصاف والا، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ 1,00,000 حدیثوں کا خلاصہ مفہوم ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے پسند کرو، جیسے 1,00,000 حدیثوں پر تو نے عمل کیا۔ اب یہ صفت صحابہ کرام میں تھا۔ پھر دوسرا صفت کیا تھا اس میں؟ احسان کا، سب کو درگزر، کسی سے بدلہ نہیں لیتے صحابہ کرام۔ نبی علیہ السلام نے ذات کے بارے میں کسی سے بدلہ نہیں لیا، احسان کرتے، احسان، درگزر درگزر، بس اللہ کے لیے میں نے معاف کیا، درگزر کرتے تھے، یہ صفت تھا اس میں۔ اور تیسرا صفت ایثار کا تھا، ابھی وہ تو ہم میں کسی میں بھی نہیں ہے۔
اور ہم پہلے جاتے نا کھانے کے آداب بیان کرتے کہ بھئی اپنے حق کو دباؤ دوسرے کو دے دو. کہتے ہیں اتنا ایمان والے کمزور ہے, اتنا نہیں ہے, اپنے حق کے ساتھ ساتھ دوسروں کو دے دو. لیکن صحابہ کرام نے خود اپنے حق کو دبایا. ایسے کوئی ہے کہ مرنے کے وقت بھی دوسرے کو پانی دے رہا ہے؟ کسی مثال ہے اس میں؟ یہ صفات دعوت کی محنت سے صحابہ کرام میں پیدا ہوا. ایک گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے, دوسرے کو دے رہا ہے, یہ دعوت کی وجہ سے صفات پیدا. یہ ایسا عظیم محنت ہے نبی علیہ السلام کی محنت سے ان لوگوں میں صفات پیدا ہو گئے جو اپنے بچوں کو زندہ درکور کرتے تھے, قتل کرتے, ظلم کرتے تھے. ان لوگوں میں صفات پیدا ہو گئی, اس محنت کی وجہ سے پیدا ہو گئے. انصاف کا, احسان کا, ایثار کا. کہتے ایک جگہ پہ جا رہے ہیں, اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, 30 آدمی ہیں, کسی نے اس کو دعوت کیا, دعوت میں جو ہے نا وہ کھانا کم تھا, آدمی زیادہ تھے. تو اس نے کہا کہ وہی ایک نے سوچا, گھر والے نے کیا کیا, روشنی جیسے تو نہیں تھے, وہ دیا وغیرہ کچھ ہوتا, اس کو بجھا دیا ٹھیک کرنے کے بہانے کہ تھوڑا سا کھانا ہے, پردے میں کوئی کھا لے گا بس تھوڑا تھوڑا. اس وقت ایسے تو نہیں تھا. جو گھر میں تھا اس کے, مسلمان کہتا ہے بخل بھی نہیں کرتا, شرم بھی نہیں کرتا, جو گھر میں وہ لاتا ہے اس کے سامنے کر دی اس نے. ایک نے سوچا کیونکہ روشنی تو ختم ہو گئی, یار کھانا تو کم ہے اور میرے ساتھ ہی زیادہ ہے, چلو میں نہیں کھاؤں گا. ایسا منہ کو ہلا رہا ہے اور کھانا نہیں کھا رہا. دوسرے نے بھی ایسا سوچا, تیسرے نے بھی ایسا سوچا. تو جب روشنی لگایا نا تو سب ایک ذہن والے لوگ تھے, کیونکہ ایمان اس کے دل کیسا تھا, بھی دسترخوان سے نہیں اٹھا ہے. سب کا یہ ذہن تھا کہ بھائی میرا خیر ہے, دوسرے کی زندگی. یہ ایثار, یہ محنت ہے. ہمارے بڑے کہتے ہیں انصاف تو سب کر سکتے ہیں, ایک رکشے والے بھی انصاف کر سکتے ہیں, ایک گھر بنانے والے بھی انصاف کر سکتے ہیں, ایک رزق ہے چلا رہے غریب آدمی. ابھی رزق کا انصاف کیا ہے کہ بھائی کسی کو راستے میں کھڑا نہ کرو, راستے سے علیحدہ کھڑا کرو, صحت پہ کھڑا کرو, کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی کو اپنی جگہ پہ پہنچاؤ. ہاں, ایک غریب نہ غریب آدمی بھی انصاف کر. ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ مالوں پہ انصاف, غریب سے غریب آدمی جو اس کے اختیار میں, ایک گھر والے بھی کر سکتے. لیکن صحابہ کرام میں یہ صفات پیدا ہو گئے. ہم بھی یہ دعوت محنت کریں گے تو اللہ پاک کی صفات پیدا کریں گے. چاہتے تو ہیں ہم کہ سارے انسانوں میں یہ صفات ہو, ہر کوئی چاہتے ہیں یار لوگ انصاف والے نہیں ہیں, عدل والے نہیں ہیں, معاف نہیں کرتے. صحابہ کرام میں ایک جگہ پہ ایک صحابی نے کھانا کھا رہے ہیں, اس کے باندھی سے سالن گر گیا. اس نے گور کے دیکھا تو وہ بھی سارے ایمان والے لوگ تھے, قرآن سیکھا تھا, اگر غلام تھے اب باندھی قرآن سے واقع, قرآن کی بات اس کو ایمان والے ہوتے ہیں, قرآن کی آیات پڑھی تو اس نے کہا میں نے غصہ پی لیا, کیونکہ ایمان والا تھا وہ. تو پھر دوسری آیات پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ ایمان والے معاف کرنے والے ہوتے ہیں, تو اس نے کہا میں نے معاف کیا, تم جاؤ. ابھی گرم سالن کیا, اس پہ غصہ ہے, اس کو بات کہ ایمان والے ہوتے ہیں, کہتے میں نے احسان کیا, چلو تجھے آزاد کر دیا. اس کو تکلیف دیا اور یہ اس پر احسان کر رہے. کون کر رہے ہیں؟ یہ محنت کی برکت سے اس میں ایسا صفات پیدا ہو گئے تھے. ہاں, صحابہ کرام میں صفات تھی, یہ محنت کی وجہ سے صفات تھی. اس لیے صحابہ کرام کی بہت بڑی قیمت تھی اللہ کے نزدیک. ایک مرتا تو اس کے جنازے پہ ہزاروں فرشتے ملائکہ آتے تھے. ہاں, کیوں آتے تھے؟ کہ اس کے بڑی قیمت والا انسان ہے. اس کی قیمت اللہ کے نزدیک بہت بڑا قیمت ہے صحابہ کرام کا. بعض صحابہ کرام کے جنازوں پہ نبی علیہ السلام پنجوں کے بل جاتے تھے. کسی نے پوچھا کہ یار یہ کیا ہے؟ ملائکہ بہت زیادہ آئے جنازے میں, رکھنے نہیں ملتی تھی. ایسے قیمت والے انسان, اس میں صفات پیدا ہو گئے. سارے مسلمان یہ محنت کریں گے. یہ نبی علیہ السلام کی دعوت کی محنت میں یہ تاثیر ہے کہ اللہ پاک بندے میں صفات پیدا کرتا ہے. اخلاص کا صفت کیسے اس پہ تھا؟ کتاب میں کتنے واقعات ہیں کہ وہ اللہ کی سب کچھ اللہ کے لیے کرنے والے. ایک موقع پہ ایک صحابی بہت بڑا غنیمت پہ لایا جو بہت زیادہ سونا تھا, اس میں ہیرے تھے. اپنے چہرے کو تو ڈھکے ہوئے تھے, اس سونے کے ڈھیر پہ ڈال دیا. کسی نے کہا کیا نام ہے؟ کہتے جس کے لیے میں نے لایا وہ میرا نام جانتا ہے. اس لیے بڑے کارنامے کرتے بتاتے نہیں تھے کہ میں نے کس لیے کیا. کہتے نہیں کہ کر دریا میں ڈال, کیونکہ ایمان اخلاص بڑے فرماتے جڑ میں, جب دل میں ایمان ہوگا تو اس کا عمل میں بھی اخلاص ہوگا.
اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ پاک فتنوں کو ختم فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام اخلاص والے تھے تو جہاں جاتے اللہ پاک فتنے ختم کرتے تھے۔ اور مولانا سے فرمایا کہ دیکھو ایمان نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے تو دین کا کام بھی کر رہا ہے تو یہ فتنوں کو اٹھا رہا ہے۔ اخلاص کے بغیر اغراض والے تو دین میں فتنوں کو اٹھاتے ہیں، اخلاص والوں کی وجہ سے اللہ پاک بڑے بڑے فتنے ختم فرماتے ہیں۔ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، چراغ ہے چراغ، لیکن اخلاص تب پیدا ہوگا جب ہماری ایمان میں طاقت ہوگی، دعوت ہوگی۔ صحابہ کرام کی ایمان دلوں میں پہاڑوں کی طرح ایمان تھا، اس کے عمل میں کتنے اخلاص ہوگا، کسی کے احسان بھی نہیں کرتے، کسی پہ اللہ کے لیے کرتے کہ اجر تو اللہ نے لینا ہے، کہتے دعوت دے دے لوگوں کو کلمہ پڑھو، تمہارے عورتیں تمہارے مبارک، تمہارے ملک تمہارے مبارک، تمہارے سب چیزیں تمہارے مبارک، تم ہمارے بھائی ہو، تم سے ہم اجر نہیں لیتے، ہمارا اجر تو اللہ پر ہے، اجر تو اللہ پاک ہمیں دے گا۔ انبیاء علیہ السلام کسی اجر نہیں کہتے تم خیر کی کلمہ لے کر پہنچائے ہو، تم کلمہ پڑھو، اسلام رہو، سلامتی پاؤ گے، تم سے اجر ہم نے نہیں لینا، تمہارا کچھ بھی ہمیں نہیں چاہیے، تم کلمہ پڑھو، اسلام داغ کہ سلامتی پاؤ گے۔ خیر خواہی کی وجہ سے صحابہ کرام ساری دنیا میں جاتے تھے، ہر صحابی کا جذبہ تھا، ہر صحابی کہتے ہیں خیر کا زمانہ تھا کہ خیر کا زمانہ وہ تھا یہ مسلمانوں کی جان مال کلمے کے لیے لگتا تھا کہ کلمہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، ہر صحابی کا جذبہ تھا، وہ لینے والے نہیں تھے، سب دینے والے۔ کہتے ہیں ایک مولانا سے فرماتے صحابہ کرام لگاتے لگاتے غنی بن گئے، سب کچھ لگایا، مکے میں چھوڑ دیا، اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، موقع پہ آئے مکے میں اپنے گھروں کو دیکھتے تھے، فرمایا اس کا مفہوم ہے جو اللہ کے لیے چھوڑے اس کو مت دیکھتے بھی نہیں تھے۔ گھر کتنا پیارا، جس گھر میں انسان بچپن زندگی جو ہے نا بڑا ہو جاتا ہے، گھر میں راتیں گزاری، بچپن گزارا ہے، وہ گھر کتنا پیارا ہوتا ہے، لیکن گھر مکہ چھوڑ دیا اللہ کے لیے، مکے کے گھروں کو چھوڑ دیا، پھر اللہ نے مدینے میں دے دیا تو وہ بھی پر لگاتے تھے، خیبر کے زمین ہے وہ بھی لگائے، کسرا کے جو آتا تھا وہ کلمے پر لگاتا تھا، لیکن اللہ پاک اس کے بدلے میں اللہ نے اپنا رضا دے دیا۔ واجد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے نبی علیہ السلام کو سارے خزانوں کی چابی اللہ پاک نے دیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو خزانوں کی چابی نہیں دی۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دعوت کی محنت پر لگایا، اور دعوت بڑے بڑے اللہ غلام خزانہ نہیں دیے، لیکن خزانوں کے مالک اس کے غلام، اس کے جمال کے اس کے باندھیے بن گئے، اس کے قدموں میں خزانے ڈالے۔ ہمارے ایک ساتھ فرماتے تھے کہ کسی بادشاہ نے بھی سونے کے ڈھیر نہیں دے کے ہوں گے، صحابہ کرام کا اللہ پاک نے سونے کے ڈھیر دیکھے، لمبے قد والا آدمی دوسری طرف کھڑا ہوتا تو نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس کے دل میں اس کی قیمت نہیں تھی۔ سب سے بڑی چیز اللہ نے اپنا رضا دے دیا، اللہ پاک نے سلام بھیج دیا۔ کیا بنایا اس نے، کس پر محنت کیا، امت بنایا، ایمان کے لیے، کلمے کے لیے، دین کے لیے، ساری دنیا میں اور صحابہ رضوان کا جذبہ لیکن جذبہ کیا تھا کہ بھائی میرا اللہ کے راستے میں مجھے تیار کرو۔ وہ اردن میں اس کا خاندان ہے، وہاں چلا گیا، وہاں دفن ہو گیا۔ یہ ایک صحابی رضوان کا جذبہ کہ اللہ کی کلمے، اور دن ایک مولانا سے فرماتے کہ ایک دفعہ اللہ کے راستے میں جانے کی آواز لگی تو ایک صحابی رضوان بیمار ہے، آخری وقت ہے، لیکن وہ کہا کہ ہمیں تیار کرو۔ کہتے کیسے جاؤ گے، تم دوران میں گئے کہ ہر زمانے میں اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے میں نکلا، ابھی آواز لگا تو مجھے گھر میں مت چھوڑو، مجھے نکالو۔ کہتے چرپائی پہ نکالا گھر سے، بچے سے چادر رہ گیا، باپ کو باہر رکھ کے چرپائی پہ گھر میں چادر لینے کی پرواز۔ آخری میں بھی یہ جذبہ ہے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے اور میرا سب کچھ اس پہ لگ جائے۔ یہ جذبے تھے کہ میرا سب کچھ لگ جائے، نہ مال چاہتے تھے نہ جان چاہتے تھے۔ ایک موقع پہ ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، ایک صحابی برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا ایک آدمی لاؤ، بڑے اونٹ پہ اس کو بٹھاؤ، ڈال پہ بٹھا کے ایک آدمی کو اس پہ پھینک دو کیلے میں، تو دروازہ کھول دے گا۔ ابھی اندر کوئی کیلا خالی تو نہیں تھا نا، کتنے ہزار
اس جو ہے نا مشرکین کافر اس میں جمع تھی، دشمن اس میں اندر تھی، تو کہ کون کرے گا ایسے؟ کہتے میں نے رائے دیا مجھے ڈال دو، تو ایک اونٹ پہ اس کو اٹھایا، اکیلا بڑی تھی تو 40 تلوار والے اس پر حملہ کر دیا، لیکن اللہ نے مدد کیا، 10 کو قتل کر کے یہ بھی زخمی ہو گیا اور دروازے کو کھول کر قلعہ فتح ہو گیا۔ کسی نے کہا اتنا ہمت کیسے کیا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے ایک کام بتایا ہے، مجھے یقین تھا کہ تو نے مرنا نہیں ہے، وہ کام میں نے نہیں کیا۔ جنہوں نے کہا کہ اس کو پھر امیر نہ بناؤ، یہ تو علاقت ہے، اپنے آپ کا بھی خیال نہیں کرتے، ساتھیوں کا بھی خیال نہیں کرے، یعنی جان کا خیال نہیں کرتے تھے، بس اللہ کا کلمہ دنیا، میرا جان چلا جائے، میرا مال، کہتے یہ خیر کا زمانہ تھا اور صابر، لیکن کیا اس کا نقصان ہو گیا؟ سب سے زیادہ کلمے کی محنت کے لیے ابو بکر صدیق نے لگایا، سب کچھ لگایا۔ نبی علیہ السلام جس کا مفہوم ہے میں نے سارے صنعت کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر صدیق نے ان کا بدلہ اللہ پاک ہی دیں گے، پھر اس کا نقصان ہو گیا۔ سب سے نبیوں کے بعد ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں سب انبیاء عالم کے بعد سارے انسان میں سب سے بڑے درجے والا انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سارے جنت کے دروازے مرحبا کہیں گے۔ ہمیں بھی یہ موقع دیا ہے کہ صلاحیت مارنے لگے گا تو نقصان نہیں ہوگا، سب کچھ زیادہ لگانے والا سب سے زیادہ پانے والا ہے، جو سوچ کیا وہ پیچھے رہ گیا، جو توکل کیا وہ آگے چلے گئے۔ ہم بھی یہ نیت کریں کہ اللہ کی کلمے کے لیے، دین کے تقاضے کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ، ابھی جو تقاضا ہو بھائی اپنے آپ کو پیش کرو، اللہ پاک مدد کرے گا انشاءاللہ۔ بھائی تیار ہے انشاءاللہ، تقاضے زر ختم ہوئے تو مرگری با تقاضے آو رئی دا تا مرگری پچائی ماہ چلی دری چلی تا سبانا نکا چوک تیار دیا بخبل زیو دری پہلا تقاضا سبانا نکا چوک تیار دی تلویخ تو ریزو تا تلورو میشتو تا بخبل زیو دری مختصر غنت انشاءاللہ مطالبات ډیر وخت نه اخلي، نور مرګري چې کوم تیار وي، کوم مرګري چې تي که تقاضې واوري ښه خبره ده، الله به اجر ورکوي. بعض مرګري دې ته ودرېږي چې به د تقاضو کې وځه که نه الله خو مو ګوري که نه، دو ته لرې ورکوي تشکیل والا پورې لاړ شي.